बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान के करीबी साथी और अवामी मुस्लिम लीग के सदर सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मौजूदा PDM हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों, गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि मामला क्या है, शेख रशीद अहमद की इस गिरफ्तारी के पीछे क्या है। रात गए आने वाली जो इतलात हैं उनके मुताबिक जमान पार्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्योंकि इमरान खान को साबिक वज़ीर पाकिस्तान को भी गिरफ्तार करने का मंसूबा इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से बनाया गया है। मामला कुछ यूँ है जनाब के इतलात के मुताबिक थाना अपारा में शेख रशीद अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को मरी मोटरवे से पिंडी पुलिस के हाथों गिरफ्तार करने के बाद उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद के थाना पारा मुंतकिल कर दिया गया। और उसके बाद अपने मखसूस मीडिया ग्रुप जंग जियो TV से ये खबर चलवाई गई कि पुलिस काम के ज़राए के मुताबिक के शेख रशीद अहमद नशे की हालत में थे। शेख रशीद के पास से महंगे ब्रांड की शराब बरामद हुई और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शेख रशीद के कब्ज़े से M4 राइफल, क्लाशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई। और FIR के मुताबिक शेख रशीद अहमद ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि आसिफ जरदारी ने इमरान खान को मरवाने के लिए दहशतगर्दों की खिदमात हासिल की हैं, जिसका मकसद आसिफ जरदारी को बदनाम करना है। और शेख रशीद अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए पोली क्लिनिक ले जाया गया। और ये भी कहना है ज़राए का कि अब पारा थाने में पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न के सर राजा अनायतुर रहमान की दरख्वास्त पर यह मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। इमरान खान की जानिब से शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई है और इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर ये कहा है कि इतनी मुतसब निगरान हुकूमत तारीख में कभी नहीं आई, हमें सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या मुल्क ऐसे वक्त एहतजाज का मुतम्मिल हो सकता है जब इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों हम दिवालिया हो चुके? इतनी मुतसब हुकूमत कभी नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमें इस माहौल के अंदर, जबकि पाकिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। और इमरान खान के इस भरपूर रद्द अमल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद अहमद का बयान भी सामने आया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि 100 से 200 लोगों ने उनके घर के दरवाजे तोड़कर घर के अंदर वो दाखिल हुए, बच्चों को मारा, मेरे साथ ज़्यादती और जुल्म किया और मेरे मुलाजमीन के ऊपर तशद्दुद किया, मेरे घर की तलाशी ली और सीढ़ियाँ लगाकर ये मेरे घर के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे तोड़े, ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर डाला, यहाँ लाया गया और थाना पारे के SHO नून लीग ने लगवाया है और ये सारा काम राना सनाउल्लाह कर रहा है। शेख रशीद अहमद ने राना सनाउल्लाह को पैगाम दिया कि राना सनाउल्लाह, मैंने ज़िंदगी भर कभी शराब नहीं पी, ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अहम तरीन पैगाम शेख रशीद अहमद की जानिब से। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने भी कहा कि ऐसे मुकदमे में शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। 12:30 बजे शेख रशीद अहमद को अपारा पुलिस ने उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया, निजी हाउसिंग सोसाइटी जो कि इस्लामाबाद की हदूद में है। और हमारे मुलाजमीन को ज़ोदोकोप किया गया। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और 2 लाइसेंस याफ्ता क्लाशनकोफ भी वो साथ लेकर चले गए हैं। और शराब और असला डालना जो है वो पुलिस के लिए मुश्किल नहीं, कुछ भी किया जा सकता है। और गिरफ्तारी के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो वहाँ पर दायर की जाएगी। जो जमान पार्क लाहौर से आने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक इस वक्त वहाँ पर जो कैंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए हैं वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी तादाद में कारकुनान और आवाम इस वक्त जो है वो जमान पार्क मौजूद हैं, क्योंकि इस बात की इत्तलात हैं कि इस मौजूदा PDM हुकूमत की जानिब से शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। और कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी अवाम की रेड लाइन है। ये सारा मामला एक ऐसे माहौल के अंदर हुआ, दिन भर की अगर ख़बरें आपके सामने हम रखें तो तमाम तर चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज पहले ये खबर आई कि परवेज़ अलाई जो कि पंजाब में काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका वज़ीर आला थे साबिक, उनके घर के ऊपर जो है वो छापा मारा गया। और छापे के बाद जो बयान सामने आया मोहन सलाई का, उन्होंने कहा कि घर पर छापे के दौरान काली वीगोस क्या
بھارتی جاسوس ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہوں نے گجرات میں اپنی رہائش گاہ کنجاڑی ہاؤس پر چھاپے کی شدید مذمت کی اور وہاں پر چھاپا مار کر پولیس نے ملازمین سے پوچھ گچھ کی، ان کو ہراساں کیا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ مونس الہی نے بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ پولیس نے گزشتہ رات گجرات میں ہمارے گھر چھاپا مارا، نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی کیس، پولیس کی 25 گاڑیاں آئیں، اور پولیس کی 25 گاڑیاں تو سمجھ آتی ہیں، لیکن ساتھ میں 2 کالی گاڑیاں کیا کر رہی تھیں؟ کیا بھارتی جاسوس ڈھونڈے جا رہے تھے؟ اہم ترین بیان مونس الہی کا۔ اور اس کے بعد جناب خبر آئی کہ دہشت کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں شاندان گلزار، ان کے اوپر بھی جناب پرچہ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور وہی پرچہ، وہی غداری کا پرچہ اس سے پہلے جو ہے جو وہ اعظم سواتی کے اوپر دیا گیا، اس سے پہلے جو ہے وہ شہباز گل کے اوپر دیا گیا۔ پی ٹی اے رہنما شاندان گلزار پر اداروں کے خلاف اکسانے پر بغاوت کا مقدمہ درج، اور یہ مقدمہ جو سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں شاندان گلزار، ان کے خلاف جناب اسلام آباد کی وومن اسٹیشن میں درج کیا گیا، اور اس میں 153A 124A اور 505 کی دفعات شامل کی گئیں۔ یہ دفعات بغاوت، اشتعال انگیزی اور منافرت پھیلانے سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد پھر کاف لیگ اور جو ہے وہ پرویز الہی کے قریبی ساتھی اور جو قانون دان ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس قسم کی اطلاعات ایک ایسے ماحول کے اندر آئیں جبکہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے گئے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی جانب سے، اور پنجاب میں خاص طور پہ جو انتخابات کا معاملہ ہے اس کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار کو خط لکھا۔ گورنر پنجاب نے انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو سامنے رکھا جائے۔ الیکشن کمیشن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے۔ الیکشن کمیشن کو شفاف اور منصفانہ طریقے سے حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اور اسمبلی تحلیل کرنے کی آئینی شک کا حوالہ دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو آرٹیکل 105 کی شق 3 کے تحت تاریخ دینے کا پابند ہے، میں پابند نہیں ہوں۔ یعنی قانون کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور انتخابات کے حوالے سے گورنر KPK کی بھی ایک تجویز سامنے آئی الیکشن کمیشن کو کہ سیکیورٹی اداروں سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے، اور انہوں نے یہ جوابی خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، اور صوبے میں جنرل الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے سے قبل الیکشن کمیشن متعلقہ اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے تاکہ صوبے میں الیکشن کے پرامن، صاف اور شفاف انتخاب کو یقینی بنایا جا سکے۔ عمران خان پر جو ہے وہ عمران خان کی تنقید کے جواب میں گورنر KPK نے یہ کہا جناب کہ مشاورت جو ہے وہ کرنی ہوگی الیکشن کمیشن کو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اور عمران خان کے اوپر وہ تنقید تو کر رہے تھے وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی بھی کہ عمران خان کیوں اداروں سے الیکشن کی تاریخ کا کہتے ہیں، یہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ادارے اپنا کردار ادا کریں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ۔ آج یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی جب خط لکھے گئے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی جانب سے کہ جناب الیکشن کے لیے ان کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور فواد چودھری کی رہائی ہوگی جناب۔ اور فواد چودھری نے اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وہی بات کی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور فواد چودھری جب جو ہے وہ جیل سے باہر آئے وہاں پر انہوں نے کارکنان سے گفتگو کی، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنے نشانے پر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عدالت کے اندر بھی یہ بات کہی، دوبارہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کہا اس پر سٹینڈ کرتا ہوں، ایک لفظ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو FIR کٹوائی، جو غداری کا کیس بنایا، اس کے متعلق چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ مشورہ دینے والے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور کس کے اس کو رکھ کے 2 چھتر لگائیں۔ یعنی شیخ رشید احمد نے ایک بار پھر تنقید کی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر۔ گویا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خوف ختم ہو چکا، خوف اور ڈر ختم ہو چکا۔ خوف اور ڈر پھیلانے کے لیے یہ ساری گرفتاریاں، یہ سارے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، عوام کو ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن اس ماحول کے اندر اب پاکستانی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بڑا ہی دلیرانہ ہے۔ 2 اہم ترین دیگر معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا۔ ویڈیو جناب جو انہوں نے شیئر کی وہ ہے خیبر پختونخوا پولیس
جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے، یہ اس کی تھوڑی فوٹیج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ فوٹیج ذرا دیکھیے، یہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ یہ مظاہرہ کر رہی ہے، اور اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ اوریہ مقبول جان نے لکھا کہ جس ملک میں پولیس دھماکے کے بعد اپنی شاطوں کے اوپر جو ہے وہ بلبلا اٹھے، بینر ہاتھ میں پکڑے اور پکار اٹھے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، ایسے ملک کے عام شہریوں کا خوف بڑھ جاتا ہے، اور خوف جب بڑھتا ہے تو پھر غصے میں بدل جاتا ہے۔ یہ انتہائی حیران کن اہم ترین واقعہ خیبر پختونخوا کے اندر خیبر پختونخوا کی پولیس نے مظاہرہ کیا اور یہ نعرے لگائے کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے۔ یہ مظاہرہ جو ہے وہ کئی سوالات پیدا کر رہا ہے، اور دوسری جانب سے ایک اور اہم ترین سٹیٹمنٹ جو کہ اس وقت گردش میں ہے، وہ سٹیٹمنٹ ہے جناب افغان وزیر خارجہ کی۔ پہلے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا گیا، کیونکہ پشتو کے اندر یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ ثبوت کے طور پر میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں افغان وزیر خارجہ کی، اور کہا کیا انہوں نے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ افغان وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ افغان وزیر خارجہ نے پاکستانی وزراء کے افغانستان پر الزامات کے رد عمل میں کہا کہ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ پشاور دھماکے کی تحقیقات کریں کہ کس طرح ایک خودکش جیکٹ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کر کے عمارت گرا سکتا ہے۔ ہم نے 20 سال میں ایسا بم نہیں دیکھا جو جیکٹ میں باندھ کر اتنا نقصان نہ کر سکے۔ مریم نواز بھاولپور کے اندر انہوں نے جلسہ کیا، جو ہے وہ جلسہ تو خیر نہیں تھا، ورکر کنونشن تھا، لیکن اس کے باوجود چھوٹے سے ورکر کنونشن کے اندر بھی وہ کرسیاں جو ہیں وہ نہیں بھر سکیں، 200-250 کے قریب لوگ بھی وہاں پر نہیں تھے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ان کے متعلق انتہائی گھٹیا اور غلیظ گفتگو ماضی میں کر چکے، وہ ہر وقت ان کے ساتھ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیا یہ وہی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں کہ جب کسی مریض کو اپنے مرض ہی سے محبت ہو جایا کرتی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے شیخ رشید کا جب پولی کلینک کے اندر میڈیکل چیک اپ ہو رہا تھا تو شیخ رشید نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ بلو رانی کا بھی چیک اپ کرایا جائے، کیونکہ بلو رانی جو ہے وہ آگے سے پرویز ہے اور پیچھے سے پروین ہے۔ میسج دیا ہے آصف زرداری کو انہوں نے، کیونکہ آصف زرداری کے ہی پارٹی کے جو تھے وہ رکن تھے جن کی ایف آئی آر تھی یہ، اور اس ایف آئی آر کے اوپر جو ہے وہ شیخ رشید کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، حالانکہ کہا جا چکا تھا عدالتوں کی جانب سے کہ سوموار سے پہلے جو ہے وہ شیخ رشید احمد کو گرفتار نہ کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کے استعفے اور نواز لیگ کو چھوڑنے کے حوالے سے خبریں تھیں، ان کی بھی تصدیق سامنے آئی۔ محمد زبیر نے شاہد خاقان عباسی کے پارٹی سے استعفیٰ دینے کی جو ہے وہ تصدیق کر دی، اور انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کا گند پبلک میں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور شاہد خاقان نے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ پارٹی کے ورکر ہیں، مجھے نہیں لگتا نائب صدر کا عہدہ چھوڑنے سے انہیں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی فرق پڑے گا۔ مفتاح اسماعیل نے بھی یہ بتا دیا کہ شاہد خاقان عباسی نے کیوں استعفیٰ دیا، اور انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے خاموشی بہتر سمجھی اور ایک طرف ہو گئے، شاید انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا تاکہ مریم کو پورا سپیس مل سکے۔ اب اس اہم ترین ویڈیو کے اختتام میں آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں دو اہم ترین معاملات۔ ایک تو جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا بیان کہ دہشت گردوں سے ہم کب تک ڈریں گے، ان سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں۔ ایک کیس کے اندر انہوں نے ریمارکس دیے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، ریاست جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ آج دہشت گرد اگر 2 بندے مار رہے ہیں تو کل وہ 5 بندے مار رہیں گے۔ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم ان دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے؟ میں نے ایک جج نے دہشت گردی کے واقعہ پر رپورٹ دی، اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا گیا۔ اور پھر جناب اہم ترین معاملہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل کوریلا کا ٹیلی فون، اور یہ بھی آج کی بڑی ڈیولپمنٹ۔ اور سینٹ کام کے مطابق کمانڈر جنرل کوریلا نے ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پشاور پولیس لائنز میں دہشت گرد حملے پر تعزیت کا اظہار کیا، اور جنرل عاصم منیر اور جنرل کوریلا کے درمیان انسداد دہشت گردی اور سرحدی سلامتی پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان آج
ٹی وی سکرینز کے اوپر آئے، پاکستانی قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب جب تک پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرائے جاتے، پاکستان کے اندر چاہے سیاسی عدم استحکام ہو، چاہے پاکستان کے اندر معاشی عدم استحکام ہو، چاہے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال جو خراب ہے یا جان بوجھ کر کی جا رہی ہے، ان تمام تر مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن میں، اور بجائے اس کے کہ پاکستان کی ریاست کے سٹیک ہولڈرز عمران خان کے اس اہم ترین جو ان کی جانب سے جو چیزیں پاکستانی قوم کے سامنے رکھی گئیں اس پر کوئی مثبت رد عمل دیں، بلکہ ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی شیخ رشید احمد کی گرفتاری ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھاتی ہے کہ کیا باقاعدہ طور پر یہ جو نگران حکومت اس وقت پنجاب کے اندر آئی اور اس کے پیچھے جو ایسے خفیہ ہاتھ یہ اس بات کا منصوبہ بنا چکے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن نہیں کرائیں گے اور حالات کو زیادہ سے زیادہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔